अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हूँ अपने नावल तेरे इश्क के साथ और किस्त है 9 और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। सबसे पहले हमेशा की तरह एक बात कहूँगी जो मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो वैसे ही पढ़ के चले जाते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको नावल पसंद आ रहा होगा, क्योंकि और मुझे बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपको कल की एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आई। एंगेज रहें, जुड़े रहें, देखते रहें, क्योंकि आगे चल के ये नावल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपका इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, और क्योंकि इसकी कहानी टोटली चेंज हो जाएगी, बहुत खूबसूरत मोड़ पे कहानी चली जाएगी। तो एंगेज रहें, जुड़े रहें, पढ़ते रहें। और सबसे बड़ी बात, मुझे ये बताएं आपको कौन सा, अगर आप वॉइस ओवर सुन रहे हैं तो आप बताएं कि आपको कौन सी जोड़ी ज़्यादा पसंद आ रही। मेरी फेवरेट जोड़ी है नैना और अरमान खान सादा। तो आपकी कौन सी फेवरेट जोड़ी है? और इसके अलावा चलते हैं अपने नावल की तरफ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपके माल में खैर बरकत डाले, अल्लाह पाक आपकी लंबी ज़िंदगी करे, अल्लाह पाक आप सबकी हमेशा हिफाजत। नावल तेरे इश्क में किसनाइन और तहरीर नूर आसिफ। अरमान खानज़ादा ने सोच लिया था, बल्कि तहैया कर लिया था, वो कभी भी ज़िंदगी में नैना से नहीं मिलेगा। इसने अपनी लाइफ में ऐसी लड़की नहीं देखी थी, इतनी एटीट्यूड वाली, जो अरमान खानज़ादा को रिजेक्ट करे, इग्नोर करे। ये कैसे मुमकिन था? आखिर इसने ऐसी कौन सी बड़ी गलती की थी? सिर्फ एक किस ही तो की थी। लड़कियां तो मरती हैं अरमान खानज़ादा पर। उसकी गुर्बत के लिए आखिर खुद को समझती क्या है? वो दुनिया में पहली लड़की नहीं है जो खूबसूरत है। दुनिया भरी पड़ी है हुस्न से। यहाँ कदम कदम पर ऐसे हसीन चेहरे हैं जो अरमान खानज़ादा के एक इशारे पर अपना आप लुटा देने को तैयार है। तो नैना क्या चीज़ है? अरमान खान घर आकर भी काफ़ी देर तक अपने गुस्से और इश्तियाल पर काबू पाता रहा। जो फजूल से अल्फाज नैना ने उसके लिए बोले थे, वो अरमान खानज़ादा को भूल नहीं पा रहे थे। वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसके बारे में सोचा जाए। मैंने इम्पोर्टेंस क्या दे दी, वो औकात से बाहर हो गई है। अरमान खान अपनी सोचों को झटकता सोने लगा। नैना अभी अभी रायमा अब्बासी के ऑफिस में दाखिल हुई थी। बल्कि रायमा अब्बासी ने स्पेशल फ़ोन करके नैना को इमरजेंसी में अपने ऑफिस में बुलवाया था। नैना दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुई थी। अस्सलाम वालेकुम मिस अब्बासी, कैसी हैं? नैना ने मिस अब्बासी को देखते हुए कहा। मैं ठीक हूँ नैना डार्लिंग, तुम कैसी हो? राहिमा अब्बासी हमेशा की तरह बेइंतहा खुश इखलाक़ी से नैना से पेश आई थी। खैरियत मिस अब्बासी, आपने मुझे इमरजेंसी में बुलवाया? मैं यूनिवर्सिटी से सीधा इधर ही आ रही हूँ, नैना ने पूछा तो राहिमा अब्बासी मुस्कुराई थी। मिस नैना शाह, इनसे मिले, ये बासित खान है। राइमा अब्बासी ने बासित खान का तारुफ नैना से करवाया था, जो मिस अब्बासी के सामने ही चेयर पर बैठा था। मिस नैना, ये हमारी एनजीओ को सपोर्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं खुद जाकर उन इलाकों का विज़िट करें जहां हमारी टीम इमदादी सरगर्मियां करती हैं। इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया कि आप इनको उन इलाकों का विज़िट कराएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप पर्सनली तौर पर भी इन इलाकों का विज़िट कर चुकी हैं और मजबूर बेसहारा औरतों से भी मिल चुकी हैं। तो आपसे बेहतर कोई भी नहीं है जो बासित खान को विज़िट करवा सके। लेकिन मैम, मैं बिज़ी हूँ, नैना शाह ने इनकार किया था। असल में अरमान खानज़ादा के बाद नैना को किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं रहा था। बासित खान अपनी चेयर से उठकर नैना के मुकाबिल हुआ। मिस नैना, मैं इस एनजीओ को सपोर्ट कर रहा हूँ, इसलिए नहीं चाहता कि आप या यहाँ का कोई भी वर्कर मुझे इन इलाकों का विज़िट कराए, बल्कि मैं खुद भी ज़ाती तौर पर इन इलाकों का विज़िट करना चाहता हूँ। उन औरतों से मिलना चाहता हूँ, मैं ज़ाती तौर पर उनकी मदद करना चाहता हूँ। इनफैक्ट मेरे बहुत से दोस्त हैं जो पर्सनली तौर पर भी इन लोगों की मदद करना चाहते हैं। हम लोगों का प्लान है, हम ऐसी औरतों को ना सिर्फ रोज़गार मुहैया करें, बल्कि ऐसी औरतों को घर भी दें। इसलिए मैंने सोचा है इन्हें छोटे छोटे घर अलॉट किए जाएं। बासित खान ने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालकर नैना के करीब खड़े होकर इसकी हैसल ग्रे आंखों में आंखें डालकर बात की थी। वाकई में आप ऐसी औरतों को जो बेघर हैं घर अलॉट करेंगे? नैना के चेहरे पर बेहद चमक आई थी। इसे बासित के ख्यालात काफ़ी अच्छे लगे थे। मिस्टर बासित, असल में मैं कुछ ऐसी औरतों को जानती हूँ जो बेहद मजबूर हैं।
انہیں ہماری این جی او نے کافی سپورٹ کیا ہے، جس سے ان کی حالت پہلے سے کافی بہتر ہے، مگر ان کا بنیادی مسئلہ ان کا ذاتی گھر ہے۔ اگر آپ ان کی مدد کر دیں تو وہ آپ کو بے حد دعائیں دیں گی۔ نینا باسط خان کے خیالات سے کافی امپریس ہوئی تھی۔ جی مس نینا، ہم ان کی مدد ضرور کریں گے، بس آپ مجھے ان تک لے چلیں۔ باسط خان نے رائمہ عباسی کو ایک نظر دیکھا تھا۔ رائمہ عباسی نے بھی مسکراتے ہوئے باسط خان کو دیکھا تھا۔ باسط خان نے پوری ڈیٹیلز نینا کی نکلوائی تھی۔ وہ جانتا تھا پچھلے 1 مہینے سے نینا اور ارمان خان زادہ میں کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے۔ باسط خان حیران بھی ہوا تھا، نینا جیسی خوبصورت لڑکی کو ارمان خان زادہ نے کیسے جانے دیا؟ لیکن باسط خان کو خوشی بھی ہوئی تھی یہ جان کر، کیونکہ نینا باسط خان کا کرش تھی۔ وہ ایسے ہی لڑکی کو اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتا تھا۔ نینا میں وہ تمام خصوصیات تھیں جو ایسا پارٹنر وہ اپنی لائف پارٹنر میں چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے آج اسپیشلی رائمہ عباسی سے ملاقات کی تھی اور اسے پرسنلی طور پر نینا سے ملنے کو کہا تھا۔ باسط خان کے تو دل کی مراد بھر آئی تھی نینا کو اپنے سامنے دیکھ کر، جو اس وقت بلیک جینز پر وائٹ شرٹ اور بلیک جیکٹ پہنے ہوئے تھی، بالوں کو کیچر میں مقید کیے باسط خان کے دل میں اتر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو وزٹ کروا دیتی ہوں، نینا نے مسکراتے ہوئے حامی بھری تھی۔ باسط خان اور نینا نے ڈیفرنٹ علاقوں کا وزٹ کیا تھا۔ باسط خان نے کافی چیک لوگوں میں تقسیم کیے تھے۔ نینا باسط خان سے کافی امپریس نظر آ رہی تھی۔ ارمان خان اپنے بزنس میں بری طرح مصروف ہو گیا تھا۔ ابھی کل ہی تو وہ دبئی سے پاکستان آیا تھا۔ وہ بزنس میٹنگ کے سلسلے میں پچھلے 1 ہفتے سے دبئی میں تھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا ابھی میٹنگ سے فارغ ہی ہوا تھا جب اس کی موبائل پر ایشل کی کال آئی تھی۔ ارمان خان زادہ کی نئی گرل فرینڈ ایشل سے ملاقات ارمان خان کی دبئی میں ہوئی تھی۔ جس ہوٹل میں وہ ٹھہرا تھا اسی ہوٹل میں وہ بھی ٹھہری ہوئی تھی۔ ارمان خان سے 2-3 بار ٹکراؤ ہوا، جان پہچان ہوئی، وہ اور ایشل قریب آ گئے تھے۔ جان پہچان کے بعد ارمان خان کو پتہ چلا ایشل بہت بڑے بزنس مین ملک عفان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ ارمان خان بہت اچھی طرح عفان ملک کو جانتا تھا۔ بزنس پارٹیز میں ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ ایشل بے انتہا موڈ اور آزاد خیال کی مالک تھی، سب سے بڑھ کر بے انتہا خوبصورت۔ ارمان خان زادہ کو اور کیا چاہیے تھا؟ نینا نہیں تو کیا دنیا میں لڑکیوں کی کمی ہے؟ آج 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا ارمان خان زادہ کی نینا سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر ارمان خان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی رہتی تھی، جیسے اس کی عزیز چیز اس سے کھو گئی ہو۔ کبھی کبھی اسے 400 اداسی اپنے گرد محسوس ہوتی تھی، جسے ایشل جیسی بے باک اور خوبصورت لڑکی بھی کم نہ کر سکی تھی۔ خیر جو بھی تھا، وہ نینا کو بھول گیا تھا۔ آج کل سارا ارمان خان زادہ ایشل کی زلفوں کا اسیر تھا۔ ارمان خان نے ایشل کا نمبر دیکھ کر مسکراتے ہوئے فون اٹھایا تھا۔ ڈارلنگ، کیا ہوا؟ ایشل کی کھنکتی آواز سپیکر پر گونجی تھی۔ مس، جس پر ارمان خان زادہ مسکرایا تھا، کہاں ہو سکتا ہوں جانے من، آپ کی یادوں میں کھویا ہوا ہوں۔ یہ ارمان خان زادہ کہاں جا سکتا ہے؟ ارمان خان نے مسکراتے ہوئے کہا تو ایشل کا کہکا گونجا تھا۔ ارمان خان زادہ، جتنا میں تمہیں جانتی جا رہی ہوں، مجھے تم سے عشق ہوتا جا رہا ہے، ایشل بے باکی سے بولی تھی۔ اچھا، کیا ابھی لنچ کے لیے چل سکتے ہیں؟ ایشل نے پوچھا تھا۔ آف کورس ڈارلنگ، کیا میں تمہیں منع کر سکتا ہوں؟ ارمان خان نے کہتے ہی فون بند کر دیا تھا۔ ارمان خان زادہ اپنی گرل فرینڈ ایشل کے ساتھ ریسٹورنٹ میں داخل ہوا ہی تھا کہ ارمان خان زادہ نے ایک ٹیبل پر باسط خان اور نینا شاہ کو دیکھا۔ باسط خان بہت گہری نظروں سے اپنے سامنے بیٹھی نینا شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ ارمان خان کا پورا وجود شعلوں میں گھرا تھا۔ تمہیں کوئی اور دیکھے تو جلتا ہے یہ دل، بڑی مشکلوں سے پھر سنبھلتا ہے دل۔ کیا ہوا ڈارلنگ، تم رک کیوں گے؟ ایشل ارمان خان کو رکتے دیکھ کر بولی تھی۔ کچھ نہیں، ارمان خود پر قابو پاتا ہوا ٹیبل کی طرف بڑھا۔ ارمان خان جس ٹیبل پر بیٹھا اس سے تھوڑے دور فاصلے پر باسط خان اور نینا بیٹھے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ارمان خان زادہ خود کو ادھر دیکھنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ ایک عجیب سا اشتعال، بے بسی،
بے چینی وہ اپنے پورے وجود میں محسوس کر رہا تھا۔ ایک اضطراب کی کیفیت میں وہ ٹیبل پر بیٹھا بار بار نینا شاہ اور باسط کو دیکھ رہا تھا۔ ارمان خان زادہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیا چیز تکلیف دے رہی ہے۔ وہ زمینی کے لیے پریشان ہو رہا ہے یا پھر وجہ کچھ اور ہے۔ اگر باسط خان کسی لڑکی کے ساتھ ہے تو کون سی ایسی بڑی بات ہوگی؟ وہ خود بھی تو آئے روز اپنی گرل فرینڈ بدلتا رہتا ہے۔ یا پھر وجہ باسط کا کسی لڑکی کے ساتھ ہونا نہیں ہے، وجہ نینا شاہ کے ساتھ ہونا ہے۔ ارمان کیا ہوا ڈارلنگ، تمہارا دھیان کدھر ہے؟ ایشل کی آواز پر ارمان خان اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ہاں کیا کہہ رہی ہو؟ ارمان خان بے دھیانی میں بولا۔ ارمان میں پوچھ رہی ہوں تمہارا دھیان کدھر ہے؟ ویٹر کب سے آرڈر لینے کے لیے کھڑا ہے۔ ایشل نے غصے سے ارمان کو دیکھا جو مسلسل سامنے ٹیبل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایشل نے بھی مڑ کر اس ٹیبل کی طرف دیکھا جہاں ایک بے حد حسین لڑکی ایک پرکشش سے مرد کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ایشل حیران تھی، کیا ارمان اس لڑکی کو دیکھ رہا ہے؟ بلا شبہ وہ بے حد حسین تھی مگر بے حد سادہ بھی تھی۔ ایشل خود اس وقت بے حد ڈیپ گلا، ٹائٹ شرٹ اور تنگ جینس میں ملبوس تھی۔ فل میک اپ کیے وہ کسی بھی مرد کی ہوش اڑا سکتی تھی، تو اس لڑکی میں ایسا کیا تھا جو ارمان خانزادہ کی نظریں پلٹ پلٹ کر اس کی طرف ہی جا رہی تھی؟ ارمان خان نے بے دلی سے کھانا آرڈر کر رہا تھا جب ارمان خانزادہ کی نظر باسط خان پر پڑی جس نے اپنا ہاتھ نینا کے ٹیبل پر رکھے ہاتھ پر رکھا تھا۔ ارمان خانزادہ کو یہ دیکھ کر ایک عجیب سی تپش اپنے وجود میں محسوس ہوئی۔ ارمان خان کا غصے سے چہرہ سرخ ہوا تھا۔ ارمان خان نے مینیو کارڈ ٹیبل پر غصے سے پھینکا تھا، لب بھینچ کر باسط خان اور نینا کو دیکھا۔ باسط خان ہر تھوڑی دیر بعد اپنا ہاتھ نینا کے ہاتھ کے ساتھ ٹچ کرتا۔ ارمان خان غصے سے اپنی چیئر سے اٹھتا ان لوگوں کی ٹیبل کی طرف بڑھا۔ ارمان کہاں جا رہے ہو؟ ایشل نے ٹیبل سے اٹھ کر حیرانگی سے ارمان کو دیکھا جو سرخ آنکھوں سے ایشل کو گھورتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ ہیلو مسٹر باسط خان، کیا مزاج ہیں آپ کے؟ ارمان خان نے چیئر گھسیٹ کر نینا کے ساتھ اور باسط خان کی سامنے والی چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا، مگر اپنی قہر بھری نظر نینا پر ڈالنا نہ بھولا تھا۔ میں بالکل ٹھیک مسٹر خانزادہ، آپ سنائیں؟ باسط خان بھی اسی کے انداز میں بولا تو ارمان خان استہزائیہ مسکرایا تھا۔ نینا نے ارمان خان کو دیکھ کر اپنی نفرت سے اپنی نظریں پھیری تھیں جس پر ارمان خان احتجاجیہ مسکرا کر رہ گیا، بلکہ ارمان خان کو نینا کا یوں نظریں پھیرنا غم و غصے میں مبتلا کر گیا تھا۔ یہاں پر کیا کر رہے ہو تم؟ ارمان خان نے گھورتے ہوئے باسط خان سے سوال کیا۔ یہی میرا سوال ہے تم سے مسٹر ارمان خان، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اوہ، میرا سوال غلط ہے۔ میرا سوال تو یہ ہونا چاہیے تم یہاں پر اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ باسط خان نے اپنی گہری سی آنکھیں ارمان خان پر جمائی تھیں۔ میں یہاں پر جس مرضی کے ساتھ جو بھی کروں، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ ارمان خان غرایا تھا، جس پر باسط نے کہکا لگایا، مسٹر خانزادہ تم یہاں پر کسی کے ساتھ بھی ہو، جو مرضی کرو، آئی ڈونٹ کیئر، تمہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ باسط خان ایک لفظ چبا کر بولا، مجھے تمہارے یہاں ہونے سے مسئلہ ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو وہ وجہ کیا ہے۔ ارمان خان ٹیبل پر مکہ مارتا غرایا تھا، اور ریلی، لیکن میری شرافت ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، تم کچھ بھی کرو، جتنی مرضی حرام خوری کرو۔ باسط ٹھنڈے لہجے میں کہتا ارمان خان کو آگ لگا گیا۔ اپنی حد میں رہو باسط خان، ارمان چلایا۔ ہوٹل میں باقی لوگ بھی اب ان کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ نینا کو ارمان پر غصہ آ رہا تھا جو فضول میں ہی یہاں بیٹھا بکواس کر رہا تھا۔ چلاؤ مت ارمان خانزادہ، چلانا مجھے بھی آتا ہے۔ باسط بھی جواباً دھاڑا تھا۔ اسی اثناء میں باسط خان کے فون پر رنگ ہوئی تھی۔ باسط خان فون کی طرف متوجہ ہوا۔ ارمان خان اب گھورتے ہوئے نینا کو دیکھ رہا تھا۔ مس نینا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری ایک اہم میٹنگ ہے تو مجھے جانا ہوگا۔ ویسے بھی مجھے لگتا ہے ہمیں اب یہاں سے چلنا چاہیے۔ جی بالکل، مجھے بھی یہی لگتا ہے، نینا باسط خان کی بات پر اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ ارمان خان کو تو اس نے بالکل نظر انداز کر رکھا تھا۔
نینا اور باسط خان وہاں سے چلے گئے۔ ارمان خان خود کے اشتعال پر قابو پاتے ہوئے نینا اور باسط خان کو دیکھا جو ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ ارمان خان زادہ کے لہو میں ابال اٹھنے لگے تھے۔ یوں ان کو ساتھ چلتے ہوئے دیکھ کر ارمان خان غصے سے اٹھ کر ان کے پیچھے گیا تھا۔ باسط خان اپنی گاڑی کی طرف بڑھتا وہاں سے نکل گیا۔ وہ جن علاقوں کا وزٹ کرنے گئے تھے، باسط خان کے کہنے کے باوجود نینا نے اس کی گاڑی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا کہ اس کے پاس گاڑی ہے، وہ اپنی ہی گاڑی میں جائے گی۔ اس سے پہلے نینا اپنی گاڑی کی طرف بڑھتی، ارمان خان نے نینا کی کلائی پکڑ کر اسے گاڑی کے دروازے کے ساتھ لگایا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ باسط خان کے ساتھ ارمان غرایا تھا۔ میں جو بھی کروں، آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے؟ نینا غصے سے ارمان کو دیکھتے ہوئے چلائی۔ دیکھو نینا، یہ باسط خان بالکل بھی ٹھیک انسان نہیں ہے، دور رہو اس سے، ارمان نے خود کے اشتعال پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اور ریئلی باسط خان اچھا نہیں ہے، مس رائمہ عباسی اچھی نہیں ہے، کوئی بھی اچھا نہیں ہے۔ اس دنیا میں اگر کوئی اچھا ہے تو وہ مسٹر ارمان خان زادہ ہے نا؟ نینا تنزیہ مسکرائی تھی۔ باسط خان تم سے اس این جی او کے سلسلے میں ملا ہے نا؟ رائمہ عباسی نے ملوایا ہے تمہیں اس سے؟ ارمان خان نے نینا کا طنز نظر انداز کرتا ہوئے سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، مس رائمہ باسی نے ملوایا ہے۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ ہٹے، مجھے جانے دیں۔ ارمان خان نے نینا کو گاڑی سے لگایا ہوا تھا اور اس کا راستہ روک کر کھڑا تھا۔ نینا کے جواب پر ارمان خان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اپنے اشتعال پر قابو پایا۔ نینا میری بات سنو، تمہاری این جی او کو میں سپورٹ کروں گا، جتنی ڈونیشن چاہیے میں دوں گا، بس اس باسط خان سے دور رہو۔ ارمان خان پاگل ہو رہا تھا، وہ نینا کو باسط خان کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں ایک این جی او چلا رہی ہوں، سوشل ورک کرتی ہوں، بھیک نہیں مانگتی، نہ ہی سودے بازی کرتی ہوں۔ ویسے بھی مجھے آپ جیسے چیپ انسان کی مدد کی ضرورت نہیں جو عورت کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے۔ نینا پھنکاری تھی۔ اچھا، میں عورت کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہوں؟ تم تو بڑی سمجھدار ہو، فوراً سے پہچان جاتی ہو مرد کی نظر کو۔ یہ باسط خان تمہیں کن نظروں سے دیکھ رہا تھا؟ وہ تو تم نہیں پہچان پائی؟ ہاں، اور وہ کس حق سے تمہارے ہاتھ کو ٹچ کر رہا تھا؟ بولو، جواب دو۔ ارمان خان نینا کے ارد گرد اپنے دونوں ہاتھ گاڑی کے دروازے کے ساتھ جماتا ہوا چلایا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑے یا مجھے کس کریں، آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے باز پرس کرنے والے؟ نینا بھی جواباً چلائی تھی۔ نینا کی بات سن کر ارمان خان کا میٹر شارٹ ہوا۔ نینا! ارمان خان نے چلاتے ہوئے گاڑی پر مکہ مارا تو نینا کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ ارمان خان کا بے انتہا غصہ، اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر نینا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی تھی۔ ارمان خان نینا سے دور ہوتے اپنی بیٹ پر ہاتھ پھیرتے اپنے اشتعال پر قابو پانے لگا، ورنہ نینا کی کس والی بات پر ارمان خان کا میٹر گھوم گیا تھا۔ دل کیا تھا نینا کی زبان کاٹ ڈالے۔ مسٹر خان، میرے اور آپ کے بیچ جو دوستی کا رشتہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، بس آپ مجھ سے دور رہیں۔ جہاں تک بات ہے باسط خان کی، اس پر اعتبار کرنے کی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سب مجھے سمجھاتے تھے کہ میں کسی پر یقین نہ کروں، مگر مجھے سمجھ نہ آیا، لیکن آپ نے مجھے پریکٹیکلی سمجھا دیا۔ اب میں واقعی میں کسی پر یقین نہیں کرتی۔ نینا کہتے ہوئے غصے سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتی اس میں بیٹھ کر چلی گئی تھی۔ ارمان خان لب بھیج کر اپنے اشتعال پر قابو پانے لگا۔